अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला आयत 30 से इब्तिदा करेंगे। कुरान करीम खोलिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व और मन जो कोई यफ़अल करेगा या करता है, व मन यफ़अल और जो करेगा, ज़ालिका ये मुराद यानी ऐसे काम, उद्वानन ताद्दी से ज्यादती से, व जुल्मा और जुल्म से, और जो ज्यादती और जुल्म से ऐसा करेगा, फसौफा पस अन करीब, नुस्ली हम आग में फेंकेंगे, दाखिल करेंगे ही उसको, यानी जो जुल्म और ज्यादती से काम करेगा, ये यानी जिनको अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है, उन कामों को जुल्म और ज्यादती से करेगा, जायज कामों को भी जुल्म और ज्यादती से करेगा, तो क्या किया जाएगा? नुस्ली हम आग में फेंकेंगे, हम दाखिल करेंगे, नारन ही उसको, ही की ज़मीर उस पीछे जिन कामों से रोका गया है वो काम करने वाला शख्स मुराद है, नारन आग में। वकाना और है ज़ालिका ये यानी आग में डालना, अल्लाही अल्लाह ताला पर या अल्लाह ताला के लिए, यसीर आसान। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ नुस्लीहि नारा, और जो ताद्दी ज्यादती और जुल्म से ऐसा करेगा, हम उसको अनकरीब जहन्नुम में दाखिल करेंगे। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह ताला को आसान है, या दाखिल करना अल्लाह ताला के लिए आसान है। आयत 31। इन अगर, तजतनिबू इजतनबा यजतनिबू इजतिनाब करना बचना, तजतनिबू तुम इजतिनाब करोगे, तुम बचोगे, तजतनिबू अगर तुम बचोगे, अगर तुम इजतिनाब करोगे, किससे? कबाइरा कबीरा की जमा, कबीरा तुन वाहिद है और कबाइर जमा है, बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से, सिफ्त मुशब्बा का सीगा है, माँ वो के तुन हौना तुमको मना किया जाता है, नहीं होता है ना रोकना, और हर चीज अपनी जिद से जरा अच्छी तरह पहचानी जाती है। अमर हुक्म को कहते हैं, किसी काम के करने को अमर कहते हैं, और किसी काम को रोकने को कहते हैं नहीं। तुन हौना तुम्हें मना किया जाता है, तुम्हें रोका जाता है, अनहु जिनसे, नुकफ्फिर हम मिटा देंगे, हम दूर कर देंगे, बाबे तफ़ईल से तकफीरुन इसका मस्तर है, अन से कुम तुम से, सय्यात सय्यात तो बुराइयां गुनाह सारे हैं, लेकिन यहाँ मुराद क्या है कि अगर बड़े गुनाहों से तुम बचोगे तो हम तुम्हारे और गुनाह या छोटे जो गुनाह हैं उनको मिटा देंगे। सय्यात छोटे गुनाह या गुनाह, कुम तुम्हारे, व और नुदखिलकुम नुदखिल हम दाखिल करेंगे, कुम तुम्हें, और हम दाखिल करेंगे तुम्हें, मुदखला मकानों में, ये है असल में इसमें ज़र्फ, ठीक है, ज़र्फ मकान है ये, मुदखला दाखिल करने की जगह यानी मकान में दाखिल करना वगैरह, करीमा इज्जत के, करीम करम ये भी फ़ईल के वजन पे है, तो इज्जत के। बा मुहावरा तर्जुमा, तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से, जिनसे तुमको मना किया जाता है, जिनसे तुमको रोका जाता है, इज्तिनाब रखोगे, रुकोगे, बचोगे, तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह या और गुनाह माफ कर देंगे।
وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے جو قبل آیات تھی اس میں بعض کبیرہ گناہ کرنے پر وعید بھی بیان کی گئی، اور اس آیت مبارکہ میں کبیرہ گناہوں سے بچنے پر صغیرہ گناہ بخشنے اور عزت کی جگہ داخل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں ان کی وضاحت احادیث طیبہ میں ہم پڑھیں گے، یعنی ایسے گناہ جن کا مرتکب قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو۔ یہ تو ہوئی تعریف۔ اور کبیرہ گناہ کتنے ہیں ان کی تعداد الگ الگ بیان کی گئی، بعض جگہوں پہ 7، بعض جگہوں پہ 700 تک بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ خصنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، لہذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزیں حرام کی گئی ہیں، انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو۔ بڑے دھیان سے سننے والی حدیث سے طیبہ۔ ویسے تو محبوب کا میٹھے میٹھے بول سارے کے سارے ہی دھیان کے قابل ہیں، تو فرمایا کہ انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو، کچھ حدیں قائم کی گئی ہیں، تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو، یعنی ان حدوں کو پار نہ کرو۔ اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا، تم ان کی جستجو نہ کرو، یعنی ان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، جستجو نہ کرو، جن سے روک دیا گیا بس رک جاؤ۔ دوسری حدیث طیبہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ۔ آپ ذرا امیجن کیجئے کوئی سفید چادر ہو، اس کے اوپر ایک داغ ہو، پھر داغ بڑھتے جائیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ پھر جب بھر جائے گی تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی، کوئی ایک داغ ہو یا 10 داغ ہو، کیونکہ ساری بھری ہوئی ہے، دھیان نہیں جاتا۔ تو اس کو ذرا سامنے رکھیں، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو معافی مانگ لینے سے، بار بار گناہ کرنے سے دل اسی طرح ہو جاتا ہے اور پھر گناہوں کا احساس تک مٹ جاتا ہے۔ اللہ میں سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ اے گناہ گار، تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی توبہ کی بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور پھر کہہ لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وہ لوگ جو لطیفے بناتے ہیں دین کے بہت ساری چیزوں کو پکڑ کے، انہیں ذرا توجہ کی حاجت ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے، اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے، تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ چند احادیث طیبہ بھی سن لیتے ہیں مزید۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے۔ سب سے بڑا گناہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2،
مسلمانوں کو ناحق قتل کرنا، نمبر 3 جنگ کے دن رائے خدا میں جہاد سے فرار ہونا، نمبر 4 والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہیں جو آج کل بہت ہی عام سمجھا جاتا ہے۔ پھر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ بھی بڑا عام ہوتا جا رہا ہے، تو یہ عام چیزیں نہیں ہیں، یہ توجہ رکھیں، یہ گناہ کبیرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر نمبر 6 جادو سیکھنا، نمبر 7 سود کھانا، اور نمبر 8 یتیم کا مال کھانا۔ یتیم تو کچھ نہیں بول سکتا، دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ اور پھر 40 جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بھی تھوڑا بتا دیتی ہوں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہرانا، جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 2 ریاکاری، کینہ، حسد، یہ مختلف احادیث طیبہ میں ان کے بارے میں تذکرہ ہے جو اکٹھا کر کے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تکبر، یہ بھی بہت عام سی بات ہوتی جا رہی ہے، کسی کے پاس کچھ آئے یا نہ ہو بس تکبر ضرور ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کھوکھلے بندے زیادہ تکبر کرتے ہیں۔ اور خود پسندی میں مبتلا ہونا، تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، بدگمانی کرنا، دھوکہ دینا، لالچ، حرص، تنگدستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، تقدیر پر ناراض ہونا، تقدیر پر ناراض ہونا، گناہ پر خوش ہونا، گناہ پر اصرار کرنا، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، توجہ کی حاجت ہے۔ حیض والی عورت سے صحبت کرنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، صف کو سیدھا نہ کرنا، نماز میں امام سے سبقت کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا، قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، ریشمی لباس پہننا مردوں کے لیے ہے، مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، یہ بھی توجہ کی حاجت ہے، کسی لحاظ سے بھی، چاہے کپڑوں کے لحاظ سے، چاہے کٹنگ کے لحاظ سے، کسی بھی طریقے سے مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کا باریک لباس پہننا، اترا کر چلنا، مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا، گریبان چاک کرنا، مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، سود لینا دینا، حرام ذرائع سے روزی کمانا، ذخیرہ اندوزی، شراب بنانا پینا، بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یتیم کا مال کھانا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا، غیر کے مال پر ظلمن قابض ہونا، اجرت دینے میں تاخیر کرنا، اور امانت میں خیانت کرنا۔ ابھی ہم نے 40 گناہ پڑھے، ان میں سے اکثر گناہ کبیرہ ہیں، لیکن باقی بھی گناہ ہیں۔ یہ اس لیے میں نے بیان کر دیے تاکہ آپ لوگ ان سارے گناہوں سے بچ سکیں اور آپ کو احساس ہو کہ یہ گناہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی باطنی اور ظاہری گناہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، تو ان سب گناہوں کی معلومات حاصل کرنا، ان کے احکام سیکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ان میں سے بہت ساری چیزوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ پھر اس آیت میں ہم نے پڑھا تھا نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے دوسرے گناہ مٹا دیں گے، یعنی اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے اور اس کے ساتھ دیگر عبادات بھی کرتے رہو گے تو ہم تمہارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اگر لگاتار کرتے رہیں تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور گناہ کو تو عام سمجھنا ہی نہیں چاہیے، چھوٹا سمجھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کی برکت سے، بڑے گناہوں سے بچنے کی برکت سے معاف فرما دے گا، اور پھر داخل کہاں کرے گا؟ عزت کی جگہ، یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن یہ بھی ذہن نشین رہے کہ صغیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، چاہے کہ وہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو نہ کرے۔ ہاں، مقبول حج جو ہوتا ہے نا، وہ اگر بندے کے حصے میں آ جائے تو پھر مالک سارا ہی ہمارے جو چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔
دعاؤں کی درخواست رہے گی، اور سب سے یہ بھی گزارش ہے کہ کسی گناہ کو ہلکا نہ جانا جائے، خود بھی بچا جائے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تاکید کرتے رہیں۔ جب ایک دوسرے کو بھی آپ تاکید کرتے رہیں گے تو پھر ہی برائیاں مٹ سکیں گی۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔